शशि थरूर साहब जो इंडिया के जाने माने लीडर हैं और जो बैरून मुल्क अपने इंडिया की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने नाको चने चबवाए हैं सिफारती महाजों पे। कल वो भी कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जीत गया है सिफारती महाज पे और भारत हार गया है। इसमें देखें, लोग कहते हैं ट्रंप जो है वो ट्रैप हुआ या जो जूइश लॉबी है वो है, उसका असर और रसूख है, यकीनी तौर पे होंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, उसकी नीयतें साफ थी। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो उम्मत को जोड़े। लोकल हमारे यूथ ही हैं या जो दीगर लोग हैं, इनको तकलीफ क्या है? पाकिस्तान ने हमेशा उम्मत को जोड़ा, कोशिश की कि इत्तेहाद कायम रहे। इससे कबल भी कशीदगियाँ होती रही हैं। सऊदी अरेबिया की कशीदगी हुई ईरान के साथ, ठीक है, हमारी हमदर्दियाँ सबके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारी अवलीन तरजीह है। तो अब क्या मसला है? क्यों वो बोल रहे हैं आपकी पॉलिसी जब पूरी दुनिया तारीफ कर रही है? कुछ हमारे भगोड़े हैं जो साबिक हमारे कोलीग भी थे, अब वो जाहिर है कि एक इंतशारी टोले के तर्जुमान है। मैं तो उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता। 9 मई के बाद मैं नहीं समझता कि पीटीआई की कोई हैसियत है। मुझे समझ नहीं आती, मुझे अफसोस होता है अपने इदारों के ऊपर कि इसकी जुमात की आज तक ये तशरीह मौजूद है, आज तक पीटीआई का झंडा मौजूद है, आज तक पीटीआई का नाम मौजूद है। फॉरेन फंडिंग केस इतना ओपन एंड शट है। आप आज फैसला करें, आपके पास शवाहिद मौजूद है कि भारतीय लॉबी से ये तहरीक इंसाफ वाले जो है, इनकी क़यादत जो है वो पैसे लेती रही, फंड्स लेती रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इतना पलंदा पड़ा हुआ है, वो ओपन आपके दुश्मन है। अब देखें आप यहाँ पे वो जो भगोड़े हैं यहाँ पे, जिनको भी पाला गया यहाँ पे, लाखों रुपए दे के उनको तनख्वाहों पे हायर किया, उनको टेलीविजन चैनल्स खोल के दिए, आफ्ताब इकबाल जैसे लोगों को, उनकी वीलॉग्स देख लें, इमरान रियाज को देख लें, जिसको कलर का हार के अंदर आपने वहां पे जनाबे वाली पूरे पहाड़ियां गिफ्ट की हुई हैं, सवात के अंदर फार्म हाउस बना के दिए हुए हैं, उस शख्स के वीलॉग्स देख रहे। ओपन पाकिस्तान की दुश्मनी वो कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी को क्या मसला है? वो इसी रजीम का हिस्सा हैं, वो यहीं पे हुकूमत कर रहे हैं, इसी पाकिस्तान से उनको सैलरी मिल रही है। उनका क्या मसला है उस वक्त में जब पूरी दुनिया जो है उनके साथ स्टैंड कर रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है एक लीडर के तौर पे। जैसे सूफी बरकत अली साहब ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फैसले यहाँ पे हुआ करेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आया। देखिए, बात यह है कि ये कोई पॉलिटिकल लीडरशिप तो है कोई नहीं, ना ये किसी पॉलिटिकल सेटअप से उठ के आए, ये बदमाश हैं, ये स्मगलर हैं, ये तालिबान की प्रॉक्सी है, ये तालिबान का पॉलिटिकल विंग आप इनको कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिक खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त कमालात कर रहा है। एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, एक तरफ रूस, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के गुण गा रही है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। आखिर पाकिस्तान ने ये कामयाबियां कैसे समेटी और क्या इसको कैरी कर पाएगा? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और कॉलम निगार जनाब साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। पाकिस्तान कमालात कर रहा है, मतलब जो 70-75 साल में कभी सुना नहीं था हमने। हम एक तरफ तो ईरान के जो हैं उनके साथ भी, वो भी हमें शुक्रन कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो दूसरा फरीक है सऊदी अरब, हम उनके साथ भी स्टैंड कर रहे हैं। अमेरिका का जो सदर ट्रंप है वो हमारे लिए जो है वो ट्वीट्स कर रहा है, हमें थैंक यू कह रहा है, और हम सेंटर में चौधरी बन के ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद में बैठक बिठा रहे हैं। ये कैसे हुआ? माशाल्लाह, सबसे पहले तो माशाल्लाह। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे इज़्ज़त देना चाहे, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए उसे ज़िल्लत नहीं दे सकती, बेशक, और जिसे ज़िल्लत देना चाहे, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए उसे इज़्ज़त नहीं दे सकती। नो डाउट। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का किरदार अगर जियोपॉलिटिकल पोजीशन पाकिस्तान की देखी जाए तो हमेशा अहम रहा है। पाकिस्तान का सियासी किरदार खित्ते में अहम रहा है। बिलखुसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एटमी धमाके करने के बाद पाकिस्तान का जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक सुर्खेल का किरदार है वो बहुत वाज़े और निखर के सामने आया। देखें, जो डिफरेंस है ना सादिया खालिद साहिबा, वो सिर्फ़ और सिर्फ एटमी क़ुव्वत और मुनज़्ज़म आपकी मुसल्लह अफवाज है। बसूरत दीगर इराक़, ईरान भी किसी हद तक, मिस्र, शाम, कुवैत, लिबिया, ये सारे ममालिक आपके सामने। देखें, गल्फ़ जिसको बस अब ये कुफर की बात हो जाएगी कि वहाँ पे शायद कुछ कुदरती आफत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन आज वो वीराना बना हुआ है इस वक्त।
اور الحمدللہ ہم کم وسائل ہیں، ہمیں اس میں بھی ادراک ہے، ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اپنے پاکستان کے وسائل کو ہم نے بڑا بے دریغ استعمال کیا، لوٹا، یہاں پہ لاڈلے بٹھائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا. لیکن الحمدللہ ایک منظم فوج، سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، وہ جو میں نے ابتدائی میں کہا کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے، یہ وہ فیلڈ مارشل ہیں کہ جس کو چیف آف آرمی سٹاف بننے سے روکنے کے لیے یہاں پر ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی، احتجاج کیا گیا تھا، مارچ کیا گیا تھا، پھر گجرانوالہ میں سو کالڈ وہ کیپسول کی گولیاں بھی چلائی گئی تھیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا. پھر ان کا تختہ الٹنے کے لیے پی ٹی آئی نے یہودی، میں جو کہتا ہوں نا وہ بلکہ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں گوہر بٹ صاحب، یہ ان کی تخلیق ہے یہ جملہ کہ یہودی مودی اور یوتھی ہے. انہوں نے 9 مئی کیا. 9 مئی کا مقصد صرف ایک تھا، ان کو شہباز شریف سے غرض نہیں تھی، ان کو یہ تھا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تختہ الٹ دیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سرخ رو کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو جو عزتیں دیں، آپ نے کہا نا کمالات ہیں کیسے ہو رہے، وہ ایسے ہو رہے. پھر پاک بھارت ٹاکرا ہو جاتا ہے. یقیناً بھارت ہم سے 10 گنا بڑی قوت، معاشی اعتبار سے، حربی اعتبار سے بھی. ہم نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے. ہم نے بھارت کو وہ شکست دی، عبرتناک شکست دی کہ جو صرف بھارت کی شکست نہیں تھی، بھارت کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ممالک تھے. میں آپ کے کیمرے کے توسط سے آپ کے جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤں کہ اس کے اندر اسرائیل کی بھی شکست تھی، اس کے اندر یورپ کے کچھ ممالک تھے جو بھارت کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی بھی شکست تھی. اس کے اندر امریکہ کی بھی ایک لوبی موجود تھی جس کی شکست تھی. وہ جو آج ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 7-0 سے وہ میدان مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی، وہ عزت بھی سید عاصم منیر صاحب کے حصے میں رکھی، اور وہ فتح بھی میاں شہباز شریف صاحب کے حصے میں رکھی. جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب سے قیامت تک یہ کوئی شخص چھین ہی نہیں سکتا یہ ان کا جو مقام ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. اسی طرح بھارت کو عبرتناک شکست دی تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف تھے. یہ کمالات وہاں سے شروع ہوتے ہیں. خان صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کا یہ جو ڈوو ہے، یہ انہوں نے پاسبل کیسے بنایا؟ مطلب کہاں تو ہم جائے کہ ایک وقت میں ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں مطلب ہمارے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا پوری دنیا کا میڈیا کر رہا ہے، اور ایک وہ وقت کہ ہمیں چودھری مانا بھی جا رہا ہے، ہمارے گھر میں چوپال کی جو بیٹھک لگی ہے اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئیں گے بھی، پورا میڈیا آپ کے گن بھی گا رہا ہے. یہ پاسبل کیسے ہوا؟ یہ پاسبل اس طرح ہوتا ہے سعدیہ خالد، تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آئینی طور پہ عمران خان کی گورنمنٹ کو یہاں سے چلتا کیا گیا تھا، آئینی اور قانونی طور پہ. وہ اپنے ووٹ نہیں ثابت کر سکے تھے، اپوزیشن نے اپنے ووٹ ثابت کی اور وہ حکومت میں آ گئی. اس وقت پاکستان ڈیفالٹ لائن کے اوپر تھا، ٹھیک ہے جی. اس وقت سیاست بچانا ہوتی تو شاید شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنتے، شاید نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی، کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی آلسو، وہ گورنمنٹ میں نہ آتی. لیکن اس وقت ایک ایجنڈا تھا، دوسرا نہیں تھا. ایک ایجنڈا تھا جسے آپ کہتے ہیں یک نقطی ایجنڈا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان. چنانچہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارا نہ کوئی سیاسی مقاصد ہمارے ہیں، نہ کوئی ہمارے اور اغراض و مقاصد ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پاکستان. اور پاکستان کے اوپر جب پاکستان کے پرچم کو لے کے یہ دو، جو میں تو ان کو مرد حر کہتا ہوں، کالم میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ دونوں مرد حر ہیں، یہ نکلے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے خطوط لکھے گئے تھے IMF کو، عالمی مالیاتی اداروں کو، یورپی یونین کو خطوط لکھے گئے، امریکہ کی سینٹ میں خطوط لکھے گئے، لوبیاں بنائی گئیں کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفالٹ قرار دیا جائے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے. لیکن الحمدللہ ان دو شخصیات کی محنت رنگ لائی، پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا. الحمدللہ پاکستان نے اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کیا، اور پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے. پاکستان الحمدللہ ایک سونے کی چڑیا ہے. ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کو کوئی ایسی لیڈرشپ ملے جو پاکستان کی حیثیت کو، پاکستان کی اہمیت کو، جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کے تناظر میں جو ہے وہ دنیا کو بتائے. اور آج الحمدللہ
یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ غزہ امن معاہدے کی بات ہوتی ہے تو دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، دنیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف دیکھتی ہے، دنیا میاں محمد شہباز شریف کی طرف دیکھتی ہے، اور پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا غزہ امن معاہدے کے اندر. اور امریکہ کا جو صدر ہے یہاں پھر ایک ایسے وزیر اعظم بھی گزرے تو ترستے تھے کہ جو بائیڈن ان کو ٹیلی فون کر دے یا ان کا فون اٹھا لے، اور وہ اسمبلی میں اس لاچاری سے کہتے تھے کہ میں تو فون کرتا ہوں، میرا تو فون ہی کوئی نہیں اٹھاتا. پھر اس ملک کے سپر پاور ہے ظاہر ہے امریکہ، اس ملک کا جو صدر ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہے بھائی، وہ کہتا ہے کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ پرائم منسٹر. اس بات کے اوپر بھی جو آپ کے جو یوتھی ہیں وہ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، بلکہ کر بھی رہے ہیں. ایک طرف سوشل میڈیا پہ یہ نیریٹو جو عوام کا پازیٹیو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری جنگ رکوائی تھی، سیز فائر کرایا تھا، اور وہ ہماری تعریفیں کرتے تھے، لو جی اسی واری دا وٹا لا دیتا ہے، ہم نے آپ کا سیز فائر کرا دیا، ہم نے آپ کا امن کرا دیا. دوسری طرف ششی تھروہر صاحب جو انڈیا کے جانے مانے لیڈر ہیں اور جو بیرون ملک اپنے انڈیا کی ریپرزنٹیشن کرتے رہے ہیں، پاکستان کو انہوں نے نہ کو چنے چبوائے ہیں سفارتی محاذوں پہ. کل وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ پاکستان جیت گیا ہے سفارتی محاذ پہ اور بھارت ہار گیا ہے. لیکن ایسی سچویشن میں ہمارے یہاں پہ وہی چند جو نامعقول لوگ ہیں یا عقل سے پیدل لوگ ہیں وہ ابھی بھی اجاکیا صاحب جیسے لوگوں سے جو کہ راک ایجنٹ ہیں، جی آج ملاقات ہوئی، آج ملاقات، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ بے وقوفی میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ جو پوری جنگ ہوئی ہے نا، اس میں دیکھیں لوگ کہتے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ ٹریپ ہوا، یا جو جوئش لوبی ہے وہ ہے، اس کا اثر و رسوخ ہیں، یقینی طور پہ ہوں گے. لیکن پاکستان جو ہے نا اس کی نیتیں صاف تھی. دیکھیے آپ کی نیتیں صاف ہوتی ہیں نا، جب آپ کی لیڈرشپ کی نیتیں صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا جاتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ امت کو جوڑے. ہم نے مانا ہم کم وسائل ہوں گے، ہم غریب ملک ہیں، ہمارے پاس اتنے ریزروز نہیں ہیں جتنے سعودی عربیہ کے پاس ہیں، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے پاس ہیں، مگر ہمارے پاس ایک منظم فوج ہے، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ڈکلیئرڈ، دنیا تسلیم کر چکی ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت کی حیثیت سے. ہم اس لحاظ سے ایک سرخیل کی حیثیت میں آتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے اس کا مقصد ایک تھا کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ایک سٹیپ تھا، اور اگر پاکستان اس میں اپنا کردار ادا نہ کرتا تو جو اسرائیل ہے وہ تو کامیاب ہو چکا تھا اس میں. اچھا پہلے میں انٹرنیشنل سینیریو آپ کو بتاتا ہوں، دین لوکل پوزیشن پہ آتے ہیں کہ یہ جو لوکل ہمارے یوتھی ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں ان کو تکلیف کیا ہے. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ امت کو جوڑا، کوشش کی کہ اتحاد قائم رہے. اس سے قبل بھی کشیدگیاں ہوتی رہی ہیں، سعودی عربیہ کی کشیدگی ہوئی ایران کے ساتھ. ایران بھی اتنا سیدھا نہیں ہے کہ جتنا ہم کہیں گے بالکل ہی سیدھا ہے، معاملات اپنی جگہ پہ بہرحال ہر ملک کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس دنیا کا ہی ملک ہے، اس کے اندر بھی معاملات ایسی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ہمدردیاں سب کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان ہماری اولین ترجیح ہے. پاکستان نے یہ باور کروایا اس جنگ میں، بر وقت کوشش کی، بر وقت یہ کاوش کی، اور پاکستان کی قیادت جس میں سول قیادت بھی شامل تھی اور جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ بھی شامل تھی، اور انہوں سعودی عربیہ میں فوراً گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے، 2-3 دن مسلسل ہماری قیادت وہاں پہ رہی، عسکری قیادت بھی، اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ رہے، اور انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کو اور سعودی عربیہ کے جو پورا سیٹ اپ ہے وہاں پہ بتایا کہ مقاصد کیا ہیں اس جنگ کے، اس جنگ کے اثرات کیا نکلیں گے، مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالات آج بگڑ رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور بھگتنا کس کو پڑیں گے. ٹھیک ہے، ہم تو اپنی جگہ پہ بھگت ہی رہے نا، ہماری فیول پرائسز یا باقی معاملات ہوئے، ہم تو جب سے بنے ویسے بائی دا وے نازک حالات میں ہیں، لیکن ان لوگوں نے توقع نہیں کی تھی کہ ان کے اوپر یہ حالات آ جائیں گے. چنانچہ سعودی عربیہ کی بھی ہم شکر گزار ہیں، ان کی قیادت کی بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی عزت دی، ان کی بات کا بھی بھرم رکھا، ہمارے وزیر اعظم صاحب، اور یہاں پہ میں ذکر کرتا جاؤں جنرل عاصم ملک صاحب، ان کا ذکر ہم لوگ نہیں کرتے اپنے ٹیلی ویژن پروگراموں میں یا جو ہماری تحریریں ہوتی ہیں، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے. ہمارے ڈی جی آئی صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا. آپ یوں کہیں کہ جو میدان بنانا ہوتا ہے وہ انہوں نے بنایا، اور پھر ہماری قیادت گئی اور انہوں نے سعودی عربیہ کے سامنے اپنی بات رکھی اور انہوں نے ایکنالج کیا. اسی طرح ہماری قیادت نے ایران کی قیادت کے ساتھ بات کی، مسلسل تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہے، اور اس بات کے امکانات کو ختم کروایا
کہ مسلم ممالک کے درمیان آپسی کشیدگی ہو، کیونکہ اسرائیل کا کیا تھا فنومینا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم ممالک آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کا سر پھاڑیں. جب یہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے، تو امت مسلمہ کا جو اتحاد ہے، جو ان کا اتفاق ہے، وہ پارا پارا ہو جائے گا، محبتیں ان کی پارا پارا ہو جائیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. یوں گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، جس کے لیے وہ عمران خان جیسے بندے کو بھی یہاں پہ لائے تھے، وہ کامیاب ہوگا، اور پھر راج کرے گا اسرائیل، اور مسلم ممالک جو ہے وہ پھر سر نہیں اٹھا سکیں گے تا قیامت. اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں وہ بول رہے ہیں آپ کی پالیسی جب پوری دنیا تعریف کر رہی ہے؟ اچھا، اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں، کچھ ہمارے بھگوڑے ہیں جو سابق ہمارے کولیگ بھی تھے. اب وہ ظاہر ہے کہ ایک انتشاری ٹولے کے ترجمان ہیں، میں تو ان کو پولیٹیکل پارٹی نہیں کہتا. 9 مئی کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت ہے، یا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم اس کو نام بھی دے سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے اداروں کے اوپر کہ اس کی جماعت کی آج تک یہ تشریح موجود ہے، آج تک پی ٹی آئی کا جھنڈا موجود ہے، آج تک پی ٹی آئی کا نام موجود ہے. فارن فنڈنگ کیس اتنا اوپن اینڈ شٹ ہے. آپ آج فیصلہ کریں، آج فیصلہ کریں، آپ کے پاس شواہد موجود ہیں کہ بھارتی لابی سے یہ تحریک انصاف والے جو ہیں، ان کی قیادت جو ہے وہ پیسے لیتی رہی ہے، فنڈز لیتی رہی ہے، سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، اتنا پلندہ پڑا ہوا ہے. جی بالکل. اور یہ کیوں نہیں اپنا انہوں نے جو ہے وہ بین کیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کس حیثیت میں یہاں پر موجود ہے. اور آج بھی اگر ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، بھائی کس حیثیت میں بیٹھنا چاہیے؟ پہلے تعین تو کر لیں. وہ اوپن آپ کے دشمن ہیں. اب دیکھیں آپ یہاں پہ وہ جو بھگوڑے ہیں یہاں پہ، جن کو بھی پالا گیا یہاں پہ، انفارچونیٹلی ہماری جو سابقہ رجیم تھی، عسکری رجیم بھی تھی، انہوں نے پالا یہاں پہ، لاکھوں روپے دے کے ان کو تنخواہوں پہ ہائر کیا، ان کو ٹیلی ویژن چینلز کھول کے دیے، آفتاب اقبال جیسے لوگوں کو، ان کی ویلاگس دیکھ لیں، عمران ریاض کو دیکھ لیں جس کو کلر کا ہار کے اندر آپ نے وہاں پہ جناب علی پورے پہاڑیاں گفٹ کی ہوئی ہیں، سوات کے اندر فارم ہاؤس بنا کے دیے ہوئے ہیں. اس شخص کے ویلاگس دیکھ رہے ہیں، اوپن پاکستان کی دشمنی وہ کر رہا ہے. اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. یہ یوتھیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ وہ بغض عاصم منیر کے اندر وہ اتنے آزاد ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان کو فراموش کر چکے ہیں. یہ کہتے تھے نا سعدیہ خالد صاحبہ، یہ اوپنلی کہتے تھے کہ خان نہیں تو پاکستان. جی، یہ کسی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. جی، اور خان صاحب خود کہتے تھے کہ مجھے نکالیں گے تو میں پھر جو ہے وہ اور خطرناک ہوں گا. اور پھر یہ تھیوریز پیش کرتے تھے اپنی تقاریر کے اندر. یہ ویلاگر بن گئے تھے جب ان کو حکومت سے آئینی طریقے سے نکالا تھا. یہ ویلاگس کیا کرتے تھے یہاں سے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک تھیوری پیش کیا کرتے تھے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنے کی. وہ تھیوری تھی ان کی، بلوچستان الگ ہوگا، خیبر پختونخوا الگ ہوگا. خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، لیکن یہ انہوں نے کہا ہوا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی. پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ. اس پاکستان کے اوپر ایسے ہزاروں لاکھوں یوتھی قربان، ٹھیک ہے نا. ان کے پیٹ میں مروڑ صرف یہی ہے کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، اور یہاں پہ پوری دنیا کا تصفیہ پاکستان کروا رہا ہے. ان کے پیٹ میں یہ مروڑ اٹھ رہا ہے. سہیل افریدی کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسی رجیم کا حصہ ہیں، وہ یہیں پہ حکومت کر رہے ہیں، اسی پاکستان سے ان کو سیلری مل رہی ہے. ان کا کیا مسئلہ ہے اس وقت میں جب پوری دنیا جو ہے ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے ایک لیڈر کے طور پہ؟ جیسے صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم کے فیصلے یہاں پہ ہوا کریں گے، وہ الحمدللہ وہ وقت آیا. تو ایسی سچویشن میں ہمارا ہی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہے کوئی نہیں، نہ یہ کسی پولیٹیکل سیٹ اپ سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ بدماش ہیں، یہ اسمگلر ہیں، یہ طالبان کی پراکسی ہے، یہ طالبان کا پولیٹیکل ونگ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ہیں. دیکھیں پاکستان کی ملک کی اجتماعیت کی بات تو وہ کرے گا نا جو کسی پولیٹیکل سیٹ اپ سے اٹھ کے آیا، جس کو پتہ ہے کہ اگر میری سیاست جو ہے وہ پاکستان ہے تو میری سیاست ہے، پاکستان نہیں ہے تو میری سیاست بھی نہیں ہے، یہ ملک ہے تو میں یہاں پہ موجود ہوں. ان لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہ جو ایجنڈے کے اوپر ہے. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، پاکستان توڑنا ہے. اب تو اوپن بات ہے نا، یہ تو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی 1-2 سال میں یہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اچھے بچے بن جاتے ہیں، اچھے بچے بن کے یقین دہانیاں کرواتے ہیں، کبھی اپنے بیرونی آقاؤں کی اس میں اتنا آ جاتے ہیں
کہ اوپنلی ملک توڑنے کی بات کر دیتے ہیں. اب یہاں بھی افسوس ہوتا ہے کہ آئینی طریقہ ہے, آپ گورنر راج لگائیں. ایک صوبہ ہے وہاں پہ میرا اس صوبے سے تعلق ہے, خیبر پختونخوا سے. میرا تعلق کوہاٹ سے ہے, کوہاٹ کے دور دراز علاقے بڑھ سے ہے. آپ یقین جانیں کہ کوہاٹ کی سڑکیں 5-6 بجے کے بعد ویران ہو جاتی ہیں. ڈی آئی خان بنو آپ کے سامنے ہے. لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے وہاں پہ جو حالات ہیں, انفراسٹرکچر ہے تباہ برباد ہو گیا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں. ایک صوبہ تو آپ سے کٹ چکا, آپ سے انتظامی طور پہ تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے جو کرتا دھرتا ہے ان کو سوچنا چاہیے, ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی عطا فرمائے. یہ ایران والا تصفیہ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچے. گورنر راج لگائیں بھائی, وہاں کی عوام کا کیا قصور ہے؟ نہ ان کو علاج ملتا ہے, نہ ان کو تعلیم ملتی ہے, نہ ان کے لیے روزگار ہے. وہاں پہ 14-15 سال سے ایک صوبے کو جو ہے وہ آپ نے یرغمال بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. ہاں صاحب, ایک بات بتائیے گا کہ یہ سچویشن جو کرنٹلی چل رہی ہے, جیو پولیٹیکل جو سچویشن چل رہی ہے, جو تصفیہ جب ہوگا تب ہوگا, انشاءاللہ ہو جائے گا, اور پاکستان اسلام آباد میں ہی ہوگا, دنیا دیکھے گی. فیول کی اس وقت بہت شدید کرائسس چل رہے ہیں. پاکستان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے تھوڑے فیول پرائسز تو انکریز ہوئے, لیکن ہمارے وہاں لائنوں کا وہ حال نہیں ہے. انڈیا میں تو پیٹرول پمپ پہ فوج اور انہوں نے اپنے وہ پولیس تعینات کر دی, وہاں اتنے حالات بگڑ گئے ہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی کا خدشہ ہو گیا, کیونکہ وہاں پہ مل ہی نہیں رہی, نہ گیس مل رہی ہے, نہ پیٹرول مل رہا ہے. آپ کے پاس, آپ کے پاکستان کے پاس کیا گدڑ سنگھی, کیا کیا ہے آپ نے؟ گدڑ سنگھی نہیں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو مینجمنٹ ہے, ہم نے ان کو بحیثیت چیف منسٹر پنجاب دیکھا, اور ان سے بہتر ایڈمنسٹریٹر شاید ہی کوئی ہو اس ملک کے اندر. اب بحیثیت وزیر اعظم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. اور شروع میں یہاں بھی یہی حالات تھے. آپ نے سوشل میڈیا پہ جو ایک ہمارے جو قومی یوتھ ہے, انہوں نے وہاں پہ جو پروپوگنڈا کیا تھا, تو شروع میں اس طرح کی سچویشن آئی تھی, لیکن حکومت نے اپنی دانش مندی سے, دور اندیشی سے ساری سچویشن کو نہ صرف قابو کیا بلکہ عوام کے اندر سے وہ پینک بھی نکال دی. فیول کی کمی بھی ہے, یقینی طور پہ ہمارے ریزرو بھی اتنے نہیں ہیں, لیکن یہ صرف مینجمنٹ کے تھرو جو ہے اس کو مینج کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ریٹ ضرور بڑھا ہے, وہ ہمارا قصور نہیں ہے, وہ میاں شہباز شریف صاحب کا قصور نہیں ہے. وہ ان کا محاتمہ بھی جب تھا تو ان کے محاتمہ کی بات وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے. آپ گوگل کیجئے, آپ یوٹیوب نکالیں, وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایران کے اوپر جنگ لگ جاتی ہے تو تیل تو آپ کا 400 لیٹر پہ پلس پہ چلا جائے گا, 500 لیٹر پہ ہو جائے گا. تو انٹرنیشنلی پرائسز جو بڑھی ہیں وہ تو بڑھی ہیں, وہ تو پاکستان میں بھی بڑھیں گی, مگر کمال ظرف ہے میاں شہباز شریف صاحب کا. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے دل پہ پتھر رکھا, اور دوسری مرتبہ بھی پتھر رکھ کے انہوں نے جو ہے اس سچویشن سے بچے. لاسٹ ویک پرائسز اب جانا تھی, ابھی بھی سمری گئی ہوئی ہے. دیکھیں جو انٹرنیشنل صورتحال ہے اس کے مطابق پرائسز مزید بڑھ سکتی ہیں, 100-110 روپے مزید اوپر جا سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ مینیج کر رہی ہے. اب اللہ کرے کہ پاکستان کی کاوشیں رنگ لائیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک تاریخی یہ موقع عطا فرمایا ہے, اب ہماری قیادت کے بدولت, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بدولت, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بدولت, اگر یہ تصفیہ ہو جاتا ہے اور سمندری رستے کھل جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ نارملائز ہو جائیں گی سچویشن. اسی طرح ٹرمپ صاحب کے بیان کے بعد بھی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائس کی جو قیمت, اس کی جو فیول پرائسز ہیں وہ بھی نیچے آئی ہیں. اسی طرح سونے کی پرائس جو ہے وہ بھی کنٹرول ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. دیکھیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, مینیج کرنا ہوتا ہے آپ نے, پینک نہیں ہونا ہوتا. اگر یہ اس لیڈرشپ کے پاؤں نہ ہوتے جس طرح ان کے مخالفین کہتے ہیں, اور یہ اگر کوئی جعلی حکومت ہوتی تو اس سے بڑا کرائسس پاکستان کے اوپر نہیں آیا کبھی, تو یہ حکومت کی نظر نہ آتی. اس سچویشن میں بھی علیمہ بی بی نے کہا ہے کسی میں ہمت ہے تو جا کر عمران خان سے مذاکرات کر کے ہے ہمت. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ڈوریمون کے کارٹون ہمارے بچے دیکھتے ہیں, تو پھر ہم نے وہ بند کر دیا, اور گزارش کی تھی کہ چینل بھی بند کیا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک خوابوں کی دنیا ہے, ایک خوابوں کی دنیا ہے. وہ گیجٹس نکالتا ہے اور اسے اس کی محبوبہ بھی مل جاتی ہے, اس کی خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ اب ڈوریمون کے کارٹون سے باہر نکلیں, یہ حقیقت کو فیس کریں. اصل میں نے جس طرح پہلے گزارش کی, یہ پولیٹیکل پارٹی تو ہے کوئی نہیں, یہ ایک کلٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اب نام لیے دیتا ہوں, فیض حمید صاحب کی مہربانیوں سے یہ آئے تھے, اور اب یہ یتیمی اسیری میں یہ اپنا جو حقیقت ہے ان کی, اس ویلیوز کے اوپر یہ رہ رہے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ان کی بات میں کوئی وزن ہے, نہ وہ جو اندر قید ہے اپنے گناہوں اور اپنی کرپشن کی وجہ سے جو اندر قید ہے, اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ امت کو جوڑ سکتا یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر وہ مقدمہ لڑ سکتا. یہ کریڈٹ الحمدللہ عاصم منیر صاحب کا اور شہباز شریف کا ہے. دیکھیں وہ تو وہ شخص ہے
کہ جس نے تو پاکستان کے سب سے بہترین مسلم دوست, ہمارے برادر اسلامی ملک, ہر مشکل میں ہمیں کام آنے والا ملک سعودی عربیہ کو ناراض کیا تھا. اس نے تو بکواس کی تھی ان کے جہاز میں بیٹھ کے, اور انہوں نے پھر لات مار کے اس کو امریکہ سے نکال دیا تھا, اور پھر ایک کمرشل فلائٹ کے اندر واپس آیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. اس نے تو ان کی گھڑی بھیج دی جو انہوں نے تحفہ دیا تھا, خانہ کعبہ والی, وہ بھیج دی. یہ بچائے گا امت کو. وہ جس کی اپنی پارٹی نہیں سنتی, جس کے اپنے گھر میں نہیں سنتے, وہ بچائے گا امت کو. اور یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ بھی ان کے بھگوڑے دانشور بھی, جو سو کارڈ دانشور ہیں, جو غداران وطن ہیں. میں بڑا اوپن کہتا ہوں, میرے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ غداری کے فتوے نہ بانٹیں. تو 9 مئی کیا تھا؟ اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو استحکام بھی بخشا ہے, پاکستان کو اللہ پاک نے ایک مقام بخشا ہے, اس کے اندر بھی یہ ان کو تکلیف ہے, ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں, کاش یہاں پہ ہم ہوتے. ان کی تکلیف یہ ہے, نہ یہ جمہوریت پسند ہے, نہ ان کو جمہوریت سے کچھ لین دین ہے, یہ ایجنڈے کے اوپر ہے. یہ چاہتے ہیں آج یہی فوج ان کے لیے بہتر ہو جائے گی, یہ ڈیڈی کہنا شروع کر دیں گے فیلڈ مارشل صاحب کو کہ اگر ان کو نکال کے ان کو بٹھا دیں, یہ کرنا شروع کر دیں گے. جاتے جاتے صرف 1 لائنر مجھے دیجیے گا, یہ بتائیے گا اسلام آباد میں انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے میں بیٹھک ہونے جا رہی ہے, رزلٹ کیا نکلے گا؟ الحمدللہ مثبت نتائج نکلیں گے. ہمارے ذرائع نے, ظاہر ہے کہ وہ سرکاری اس سے تعلق ہے, تو ہمارے ذرائع نے یہ واضح کیا ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, بہرحال مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اور یہ سنہری موقع ہے اس وقت کہ یہاں پہ بیٹھیں. شرارتی عناصر چاہیں گے کہ یہ کام نہ ہو. اسرائیل کو بہت بڑی تکلیف ہے, اس کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں, لیکن امریکہ نے ہوش کے ناخن لیے ہیں, امریکی قیادت نے بھی ہوش کے ناخن لیے ہیں. ایران کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ مقابلہ کر لیں گے, لیکن کس حد تک کریں گے؟ آخرکار ایک ملک ہے, قوم ہے, لوگ ہیں, اس میں مطلب کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں کی عوام ہے, کس طرح آپ اس کو متاثر کر سکتے؟ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, تو امن ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ یہ صحرا بھی پاکستان کے سر سجے گا, یہ صحرا بھی عاصم منیر صاحب کے سر سجے گا, یہ صحرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے سر سجے گا. پاکستان تاریخ یاد رکھے گی پاکستان کی اس کاوش کو, دنیا پاکستان کی اس کاوش کے اوپر پاکستان کو سلام پیش کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان جس طرح لائم لائٹ کے اندر آیا ہے, پاکستان اس صدی کے چند بہترین اور ترقی کرتے مستحکم ملکوں میں سے ایک ہوگا. ہم نہ ہوں گے, کوئی ہم سے ہوگا, لیکن دیکھے گا ضرور. جس طرح آپ نے ابھی صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں منظرنامے پہ, بزرگ تھے, نوشتہ دیوار پڑھ سکتے تھے, پس دیوار بھی پڑھ سکتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں ہوں گے, پاکستان کی نہ میں ہوں گے. تو الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے. اس وقت منظم قیادت موجود ہے, مخلص قیادت موجود ہے, جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان ہے, پاکستان کی ترقی ہے, پاکستان کی عوام کی خوشحالی ہے, پاکستان کے اندر اتحاد اور یگانگت سے بچانے کے لیے یکجہتی ہے. اور اس قیادت کی مہربانی سے, اللہ کے فضل و کرم سے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. پاکستان یہ تاج اپنے سر سجائے گا, پوری دنیا میں پاکستان امن کا سفیر کہلائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نوبیل امن پیس ایوارڈ کی بات کی گئی, کبھی ہم نے ذکر کیا کہ ٹرمپ صاحب کو ملیں, کبھی مختلف لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اپنی کاوشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے. میں کسی ایک شخصیت کا نام نہیں لوں گا کہ سید عاصم منیر صاحب کو دیں, وہ کہ سب سے بڑا کلیدی کردار ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ ایوارڈ ملے, یہ پاکستانی قوم کو ملنا چاہیے, پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے, ملک کو ملنا چاہیے. اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم انتہا پسند ملک نہیں ہیں, ہم دنیا میں امن کے دائی ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم پوری دنیا میں استحکام چاہتے ہیں, ہم خوشحالی چاہتے ہیں, ہم مساوات چاہتے ہیں. ہم پسے ہوئے لوگ ہیں. 9/11 کے بعد سے آج تک ہم نے لاکھوں جانیں قربان کی امن کی خاطر, ہم نے اپنی معیشت تباہ کی امن کی خاطر. اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہماری تاریخ آج سے نہیں ہے, ہم 1980 سے جو ہے اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو, استحکام آئے. اور دیکھیں گلوبل ولیج ہے دنیا, ساری دنیا ترقی کرے گی, خوشحال ہوگی, تو ہم بھی خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوں گے اور منزل حاصل کریں گے انشاءاللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین,
پاکستان اس وقت تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑا ہے کہ جہاں جیسا کہ خان صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان کو امن کا نوبل انعام دیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس سچویشن میں بھی پاکستان مخالفین کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اب تو بھارت جیسا بدترین دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے. ٹرمپ، امریکہ، اسرائیل، اقوام عالم بھی آپ کی اور آپ کی لیڈرشپ کی تعریف کر رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن پکڑیں اور اپنے قوم، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، پاکستان انشاءاللہ پائندہ باد. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.